मौत की दस्तक पार्ट 3। 20 मिनट बाद 3:45 बजे वो होटल के मरकजी दरवाजे से बाहर निकली और पार्किंग अटेंडेंट को अपना टिकट दिया। इसकी गाड़ी लेकर आने तक वो आखिर दोपहर की नरम गरम धूप में खड़ी बेख्तियार मुस्कुराती रही। इसने मुड़कर होटल पर निगाह डाली। गोल्डन पिरामिड होटल कैसीनो, इसका मुस्तकबिल कंक्रीट और फौलाद के इस भड़कीले मगर मुतासिर कुन ढेर से जुड़ चुका था। कांसी और शीशे से बने भारी भरकम दरवाजों से दाखिल होते और निकलते लोगों का एक मुसलसल धारा बह रहा था। हल्के गुलाबी रंग की फसीली दरवाज़ों के दोनों अतराफ में सैकड़ों फुट तक फैली हुई थी। इन दीवारों में कोई खिड़की ना थी और इन्हें बड़े बड़े पथरीले सिक्कों से सजाया गया था। एक देव हेकल सिंह से सुकून की आबशार बह रही थी। ऐन ऊपर छत पर सैकड़ों कमकम आवेजा थे। इस वक्त इनमें से कोई रोशन ना था, मगर रात ढलने के बाद ही इनसे जगमगाती हुई सुनहरी रोशनी की बारिश हर आने जाने वाले को नहला देती। इस होटल की लागत का तखमीना $40 करोड़ था और साफ नज़र आता था कि एक एक डॉलर किस तरह से खर्च किया गया है। टीना को मालूम था कि बाज़ लोगों को यह होटल बेहंगम गवारों बदज़ोकी का शाहकार और बदसूरत नज़र आएगा, मगर इसे यह होटल बहुत पसंद था क्योंकि यहाँ इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका मिला था। पिरामिड होटल में 30 दिसंबर का ये दिन अब तक बड़ा मसरूफ़, पुरशोर और पुरहंगम गुजरा था। क्रिसमस के निस्बतन पुरसुकून हफ्ते के बाद अब होटल में बसेरे के ख्वाहिशमंदों की कतारें चली आ रही थीं। एडवांस बुकिंग से पता चलता था कि लास वेगास में ये नया साल रश के एतबार से रिकॉर्ड तोड़ साबित होगा। पिरामिड में 3000 के करीब कमरे थे और सब पुर थे। शहर के बाकी दीगर होटलों का भी यही हाल था। 11 बजे के बाद चंद मिनट सान डियागोन से आई हुई एक सेक्रेटरी पेशा खातून ने एक स्लॉट मशीन में सिक्का डालकर $4,95,000 का जैकपॉट जीत लिया था, जिसकी खबर शोरूम के बैक स्टेज पर भी पहुंच गई थी। दोपहर से कुछ पहले डेलास से आए हुए 2 आला दर्जे के जवारी ब्लैक जैक की टेबल पर 3 घंटे में $2.5 लाख हारे और फिर हंसते और चटकले छोड़ते किसी और मेज़ पर किस्मत आजमाई के लिए उठ गए थे। टीना की एक दोस्त कैरल हडसन ने, जो कि कॉकटेल वेट्रेस थी, इसे चंद मिनट पहले टेक्सास से आने वाले जवाड़ियों के एक टोले के बारे में बताया गया था। ये रईसज़ादे इसे $25 मालियत की हामिल सब्ज़ चिप्स में यू-टिप दे रहे थे, जैसे वो हारने की बजाय जीत रहे हैं। निस्फ दर्जन जाम इन तक पहुंचने के बदले में इसे $1200 की टिप मिल गई थी और वो इस कदर खुश थी कि इसकी सांस फूल रही थी। फ्रैंक सिनात्रा वेगास में परफॉर्म करने के लिए मौजूद था, शायद आखिरी मर्तबा के लिए, और 80 साल की उम्र में भी इसके नाम पर उठने वाला जोशो खरोश काबिले दीद था। मरकज़ी शाहरा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक और इसके अलावा छोटे दर्जे के दीगर के केसनोज में से भी शायकीन भरे पड़े थे। हर चीज़ से गोया बड़की शरारे फूट रहे थे और 4 घंटे में इसके शो का इफ्तिताह होने वाला था। पार्किंग अटेंडेंट ने इसकी गाड़ी लाया। टीना ने इसे टिप दी। नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इसने कहा, आज टांग तुड़वाओ टीना, ऊपर वाला करे ऐसा ही हो। 4:15 बजे वो घर पहुंच चुकी थी। 2.5 घंटे बाद इसे वापस होटल जाना था। तैयार होने के लिए इसे इतना ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसने फैसला किया कि डेनी की चीज़ों का कुछ हिस्सा पैक कर दिया जाए। ये नागवार फ्रीज़ अंजाम देने के लिए यही वक्त दुरुस्त था। इसका मूड इतना अच्छा था कि लगता था कि इस मर्तबा कमरे को देखकर भी इस पर उदासी तारी नहीं होगी, जैसा कि हर बार हो जाया करता थी। जुमेरात तक मुलतवी करने की कोई ज़रूरत नहीं, कम अज़ कम इस वक्त का काम आगाज़ तो किया जा सकता है। वो डेनी के कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि इज़ल चाक बोर्ड एक बार फिर उल्टा हुआ है। इसने इसे सीधा किया। चाक बोर्ड पर वही लफ्ज़ लिखा हुआ था, जिंदा। सर्दी की एक लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। क्या कल रात बर्बन पीने के बाद वो मदहोशी के आलम में फिर इस तरफ आई थी? नहीं, इसके औसान ख़ता नहीं हुए थे। ये हरूफ इसने नहीं लिखे थे। वो पागल नहीं हो रही थी। इसके असाब
اتنے کچے نہیں تھے، ایسی بات بھی اسے توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سخت جان تھی اور اس بات پر اسے ناز تھا۔ اریزر اٹھا کر اس نے تیزی سے چاک بورڈ پر پھر صاف کیا۔ کوئی اس کے ساتھ بھدا مریضہ نہ مذاق کر رہا ہے، کوئی اس کی عدم موجودگی میں گھر میں داخل ہوا تھا اور چاک بورڈ پر یہ لکھ کر گیا ہے۔ وہ جو بھی تھا پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس ثانیے کو بھول نہ پائے۔ اس کے علاوہ اس گھر میں سے صفائی کرنے والی عورت ویون نیڈلر کو آنے کی اجازت تھی۔ ویون کو آج پہر کام کے لیے آنا تھا، لیکن اس نے معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ وہ شام کے وقت آئے گی جب ٹینا پریمیئر پر ہوگی۔ لیکن اگر ویون نے اپنے مقررہ وقت پر آ بھی گئی ہوتی تو ایسی حرکت کبھی نہ کرتی۔ وہ خوش مزاج معمر خاتون تھی، باہمت اور آزاد منش، مگر ایسے بے رحمانہ مذاق کرنا اس کے مزاج میں شامل نہ تھا۔ ٹینا نے اپنے ذہن کو ٹٹولا، کوئی نام یاد کرنے کی کوشش کی جسے اس حرکت کا مرتکب ٹھہرایا جا سکے۔ صرف ایک ممکنہ مشتبہ سامنے آیا، مائیکل، اس کا سابقہ شوہر۔ اس بات کی کوئی علامت نہ تھی کہ کوئی ناجائز طریقے سے گھر میں داخل ہوا اور گھر کی دوسری چابی صرف مائیکل کے پاس تھی۔ طلاق کے بعد ٹینا نے گھر کے تالے تبدیل نہیں کیے تھے۔ ڈینی کی موت کے صدمے کے تحت مائیکل جنازے کے بعد کے مہینوں میں ٹینا پر اپنا غبار نکالتے ہوئے اسے ڈینی کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا رہا تھا۔ اسی نے ڈینی کو اس فیلڈ ٹرپ پر جانے کی اجازت دی تھی اور جہاں تک مائیکل کا تعلق تھا، اس کے نزدیک یہ بات بس کو کھائی میں گرانے کے مترادف تھی۔ لیکن ڈینی کو پہاڑوں کی سیر کا بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ اسکاؤٹ ماسٹر مسٹر جبروسکی 16 سال سے طلبہ کو ایسے ہی ٹرپس پر لے جا رہے تھے۔ کبھی کسی کو معمولی سی چوٹ بھی نہیں آئی تھی۔ اس عمر کے طلبہ کو پہاڑوں کے زیادہ اندر لے جایا بھی نہیں جاتا تھا اور ہر ممکن حادثے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔ مفروضہ یہ تھا کہ ایسے تجربات لڑکوں کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ انتظام و انصرام اچھا ہوتا تھا، ہر چیز کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ سب نے اسے یقین دلایا تھا کہ کوئی مسئلہ پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ جبروسکی کا 17واں ٹرپ تباہی پر ختم ہوگا۔ اس کے باوجود مائیکل اسے معتدل الزام ٹھہراتا رہا تھا۔ ٹینا کو لگا تھا کہ شاید چند ماہ میں اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، لیکن اب لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ لفظ ایک بار پھر اس کے ذہن میں چمکا اور ٹینا کا غصہ ابھرنے لگا۔ مائیکل کسی کینے پرور بچے کی سی حرکات کر رہا تھا۔ کیا اسے احساس نہ تھا کہ ٹینا کا غم بھی اتنا ہی شدید اور تکلیف دہ تھا جتنا کہ اس کا اپنا؟ وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ غصے میں ابلتی ہوئی کچن میں گئی، ٹیلی فون اٹھایا اور مائیکل کا نمبر ڈائل کیا۔ 5 گھنٹیوں کے بعد اسے احساس ہوا وہ کام پر ہوگا۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں سیاہ بلیک بورڈ پر وہ سفید حروف چمک رہے تھے، زندہ۔ وہ آج شام پریمیئر سے واپس آنے کے بعد مائیکل کو کال کرے گی۔ اسے یقین تھا کہ خاصی رات گزر چکی ہوگی، لیکن مائیکل کو بیدار کرنے میں سے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ وہ تذبذب کے عالم میں اپنے چھوٹے سے کچن کے وسط میں کھڑی اپنی قوت ارادی مجتمع کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ دوبارہ ڈینی کے کمرے میں جا کر پیکنگ کا کام شروع کر سکے، لیکن اب دل اس طرف نہیں آ رہا تھا۔ اسے دوبارہ اس طرف جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، آج نہیں، شاید مزید چند دن تک نہیں۔ اس نے مائیکل پر لعنت بھیجی۔ ریفریجریٹر میں وائٹ وائن کی آدھی بوتل پڑی تھی، وہ ایک گلاس بھر کر اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے آئی۔ وہ بہت زیادہ پی رہی تھی، کل رات بربن اب وائن۔ اس سے پہلے اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے وہ شراب کا سہارا کبھی بھی نہیں لیتی تھی، بلکہ اگر لیتی بھی تھی تو کم لیتی تھی، لیکن اب پریشانی کے عالم میں اس کا ہاتھ سب سے پہلے اسی کی طرف بڑھتا تھا۔ پریمیئر کے بعد بہتر ہوتا اگر وہ اس عادت پر قابو پا لیتی، مگر اس وقت اسے اس کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک طویل شاور لیا اور کئی منٹ تک گرم پانی کی بوچھار تلے کھڑی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے، مگر وہ لفظ اب بھی اس کے ذہن کے پردے پر لہرا رہا تھا، زندہ۔ 6:50 پر ٹینا ایک بار پھر شو روم کے بیک سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ ماحول نسبتاً پرسکون تھا۔ شو کے آغاز کے منتظر VIP مہمانوں کا شور کبھی کبھار سنائی دے جاتا۔ 1800 مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا، لاس ویگاس کے بڑے بڑے نام۔ ان کے علاوہ شہر کے باہر سے آنے والے اونچے درجے کے جواری۔ 1500 سے زائد لوگوں نے آنے کی حامی بھری تھی۔ سفید کوٹوں اور کڑکڑاتی ہوئی نیلی وردیوں میں بھی ملبوس ویٹروں اور
ویٹرسوں کے ایک پلٹن ڈنر سرو کرنا شروع ہو چکی تھی۔ 7:30 بجے بیک سٹیج ایریا کی رونق عروج کو پہنچ چکی تھی۔ ہر چیز چیک کی جا رہی تھی۔ برقی آلات، ہائیڈرولک پمپ، موٹر سے چلنے والے سیٹ، سٹیج کو راستہ کیا جا رہا تھا۔ لباس درست کیے جا رہے تھے۔ ہیئر ڈریسر اور لائٹنگ والے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ افتتاحی نمبر میں حصہ لینے والے مرد رقاص سیاہ ٹیکسیڈو پہنے کشیدہ سے کھڑے تھے۔ درجنوں حسین رقاصائیں اور شو گرلز بھی موجود تھیں۔ کچھ نے ساٹن اور لیس کے ملبوسات پہن رکھے تھے، کچھ نے مخمل پر یا موتیوں یا سموروں کے ملبوسات۔ سب اپنی اپنی باری کے منتظر تھے۔ آپس میں باتیں ہو رہی تھیں۔ ٹینا سارا وقت یہیں گزارنا چاہتی تھی، مگر اب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہ تھا۔ شو فنکاروں اور تکنیک کاروں کے ہاتھ میں تھا۔ شو کے آغاز سے 25 منٹ پہلے ٹینا یہاں سے نکلی اور شو روم میں پہنچ گئی۔ اس کا رخ VIP قطار کے وسطی بوتھ کی طرف تھا، جہاں ہوٹل کا جنرل مینیجر اور حصص کے مرکزی حصے کا مالک چارلس مینوے اس کا منتظر تھا۔ وہ پہلو کے بوتھ پر رکھی جوائل اپنی بیوی ایوا اور 2 دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا۔ ایوا عمر میں جوائل سے 17 سال چھوٹی تھی اور قد میں سے 4 انچ اونچی۔ ایک زمانے میں وہ بھی شو گرل ہوا کرتی تھی۔ سنہرے بال، کشیدہ قامت، نازک سا حسین چہرہ۔ اس نے ہولے سے ٹینا کا ہاتھ دبایا۔ فکر مت کرو، تم اتنی اچھی ہو نا کہ کبھی ناکام ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہٹ ہے بچی، جوائل نے ایک بار پھر اسے تسلی دی۔ اگلے نیم دائرہویں بوتھ میں چارلس مینوے نے ایک پرتپاک مسکراہٹ کے ساتھ ٹینا کا استقبال کیا۔ مینوے کے طور اتوار شاہانہ تھے۔ اس کے نقرائی بال اور شفاف نیلی آنکھیں اس کے شخصی تاثر کو مزید گہرا کرتی تھی، تاہم اس کے چہرے کے خد و حال میں شاہوں والی کوئی علامت نظر نہ آتی تھی۔ گفتار کے استاد سے تربیت لینے کے باوجود اس کے لہجے میں اس علاقے کی کھردراہٹ سنائی دیتی جہاں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ ٹینا اپنی نشست پر بیٹھ ہی رہی تھی کہ ٹیکسیڈو میں ملبوس ایک ہیڈ ویٹر نمودار ہوا اور اس کے گلاس کو قیمتی شیمپین سے بھر دیا۔ چارلس کی بیوی ہیلن اس کے بائیں طرف بیٹھی تھی۔ ہیلن میں ہر وہ خصوصیت فطری طور پر موجود تھی جسے حاصل کرنے کے لیے چارلس جدوجہد کر رہا تھا۔ نہایت خوش اتوار، سلجھی ہوئی، باوقار، کسی بھی صورتحال میں پرسکون اور پر اعتماد۔ وہ دراز قامت، متناسب جسم اور دلکش قد و حال کی مالک تھی۔ 55 سال کی عمر میں بھی اسے دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کی عمر 40 سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ میری عزیز ٹینا، میں تمہیں ہمارے ایک دوست سے ملوانا چاہتی ہوں، ہیلن نے بوتھ میں بیٹھے چوتھے فرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایلٹ اسٹرائکر۔ ایلٹ یہ پیاری سی لڑکی کرسٹینا ایونز ہے، اس شو کی قائد۔ 2 قائدین میں سے ایک، ٹینا نے کہا۔ جوائل بائنٹری کو اس شو کا مجھ سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے، خصوصاً اس صورت میں اگر یہ فلوپ ہو گیا۔ اسٹرائکر ہنس دیا۔ مل کر خوشی ہوئی مسز ایونز۔ ٹینا کافی ہوگا، اس نے کہا، اور میرے لیے ایلٹ کافی ہوگا۔ وہ ایک جاذب نظر آدمی تھا، نہ زیادہ لمبا چوڑا نہ زیادہ مختصر۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کی گہری آنکھوں میں ذہانت اور شگفتگی چمک رہی تھی۔ ایلٹ میرا وکیل ہے، چارلس مینوے نے کہا۔ اوہ، ٹینا نے کہا، میرا خیال تھا ہیری سمپسن۔ ہیری ہوٹل کا وکیل ہے۔ ایلٹ میرے نجی امور کی دیکھ بھال کرتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، ہیلن نے کہا۔ ٹینا، اگر تمہیں کبھی وکیل کی ضرورت ہو تو لاس ویگاس کا سب سے اچھا وکیل یہ بیٹھا ہے، اسٹرائکر نے ٹینا سے کہا۔ لیکن اگر تمہیں ستائشی کلمات کی ضرورت ہو اور تمہارے حسن کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ تمہیں ویسے بھی بہت ستائش ملتی ہوگی، تو ہیلن سے زیادہ پیارے اور پروقار انداز میں یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھا اس نے کیا کیا، ہیلن نے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے ٹینا سے کہا۔ ایک ہی جملے میں اس نے تمہیں بھی خوش کر دیا اور مجھے بھی، اور اپنے انکسار سے ہم سب کو متاثر بھی کیا۔ دیکھا کیسا عمدہ وکیل ہے، ذرا سوچو عدالت میں دلائل کیسے دیتا ہوگا، چارلس نے کہا۔ بہت ہی منجا ہوا انسان ہے، ہیلن نے کہا۔
स्ट्राइकर ने टीना को आंख मारी, जितना भी मनज जाऊं, इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। अगले 15 मिनट तक वो खुशगपियाँ करते रहे। शो के बारे में कोई बात नहीं हुई। टीना को मालूम था कि वो इसका जहन शो से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो इनकी शुक्रगुजार थी। लेकिन ये भी था कि कोई भी चीज़ इस हिजान से इसकी तवज्जो नहीं हटा सकती थी जो इस वक्त पूरे हॉल में फैल रहा था। पर्दे उठने का वक्त करीब आ रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ माहौल की चहल पहल में इजाफा होता जा रहा था। खिदमतगार भागे भागे फिर रहे थे कि शो शुरू होने से पहले तमाम ऑर्डर भुगता सकें। गुफ्तगू का शोर बुलंद होता जा रहा था। बार बार कहकों की आवाज़ सुनाई देती थी। टीना की तवज्जो का कुछ खास हिस्सा मशपे पर मरकूज था तो कुछ हिस्सा हेलन और चार्ली पर। इसके बावजूद किसी न किसी तरह वो महसूस कर रही थी कि एलिट स्ट्राइकर इसे देख रहा है। वो अपनी दिलचस्पी का इजहार कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नहीं कर रहा था, लेकिन वो इसकी आंखों में अपने आप के लिए पसंदीदगी देख सकती थी। कम से कम 1.5 या शायद 2 सालों से किसी मर्द ने इसे इस निगाह से नहीं देखा था, या शायद इतने अरसे में पहली मरतबा इसे ऐसी निगाहों का एहसास हो रहा था। माइकल से लड़ाई, अलहदगी और तलाक के झटके से ज़बरदस्त माँ डैनी के गम और शो की तैयारियां इसके रोज़ो शब पर मुहित रहे थे, इसलिए इसे किसी मर्द के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला था। अब अपनी शादी और अपने बेटे से महरूमी के गम में 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजारने के बाद और शो की जिम्मेदारी से तकरीबन सुबकदोश हो जाने के बाद अब इसके पास वक्त था कि वो ज़िंदगी की गहमा गहमी में एक बार फिर हिस्सा ले सकती। क्या एलिट स्ट्राइकर के साथ इस हवाले से भी ज़्यादा पूरी यकीन नहीं थी? गुजरे वक्त की कसर निकालने में जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सामने आने वाले पहले मर्द से मुंसलिक हो जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा करना यकीनन अक्ल दानिश के मुनाफी होता। दूसरी तरफ देखा जाता तो वो वजीह और शकील था। इसके चेहरे से एक दिल खींच लेने वाली नरमी नज़र आती थी। इसे यकीन था कि एलिट के दिल में भी कुछ ऐसे ही ख्यालात उभर रहे होंगे। ये शाम इसकी तवक्को से ज़्यादा दिलचस्प साबित हुई थी। वेवन निडलर ने अपनी गाड़ी टीना एवंस के घर के सामने खड़ी की। इसकी गाड़ी पुरानी थी मगर ज़्यादातर नई गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी हालत में थी और वो इसका बहुत ख्याल रखती थी। पुरानी चीज़ों को फेंक देना इसकी आदत ना थी। ख्वाह कोई टोस्टर होता या कोई गाड़ी चीज़ को हत्तल वसी तवील मुद्दत तक इस्तेमाल करके इसे खुशी होती। वो खुद भी दुनिया में एक तवील मुद्दत गुजार चुकी थी। इसकी उम्र 70 साल थी, लेकिन अब भी इसकी सेहत शानदार थी। वो मुख्तसर कामत और मजबूत जिस्म की हामिल थी। इसके चेहरे पर किसी मुकद्दस तस्वीर की सी नरमी थी, लेकिन इसकी चाल में किसी फौजी का तहकम झलकता था। वो कार से निकली और एक छोटे से सूटकेस के बराबर जिसामत का पर्स लटकाया घर के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी पूरी तरह से घर तक नहीं पहुंच रही थी, ताहम घर के बाहर अवेजा हल्की रोशनियां रास्ता उजागर कर रही थीं। सदाबहार झाड़ियां नरम हवा में सरसरा रही थीं। ऊपर पाम के दरख्तों के झुंड झूल रहे थे। वेवन घर के अगबी हिस्से में पहुंची। इसी वक्त बादलों की ओर से हलाली चांद यूं नमूदार हुआ जैसे नियाम से तलवार निकल आई हो। दरख्तों और झाड़ियों की परछाइयाँ कंक्रीट के सहन पर लरजने लगीं। वेवन किचन के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। टीना एवंस के लिए वो 2 साल से काम कर रही थी और तकरीबन इतने ही अरसे से घर की चाबी इसके पास मौजूद थी। रेफ्रिजरेटर की धीमी सी घर के अलावा घर में सुकून छाया हुआ था। वेवन ने काम का आगाज़ किचन से किया। इसने काउंटर्स और दीगर साजो सामान की सफाई की, खिड़कियों के ब्लाइंडर्स को स्फिंज से पूंछा और फर्श पर टाकी मारी। वो अपना काम बेहतरीन अंदाज में अंजाम देती थी। मेहनत की अजमत पर इसका पुख्ता यकीन था और जिसके लिए भी वो काम करती थी पैसे हलाल कमाती थी। आम तौर पर वो रात को नहीं बल्कि दिन के वक्त काम करती थी, ताहम इस रोज़ वो किसी और जगह फंस गई और मुकर्रर वक्त पर ना पहुंच सकी थी। जिन लोगों के लिए वो काम करती थी इनमें से कुछ का इसरार होता था कि वो मुकर्रर किए गए वक्त पर ही आए, और इसे चंद मिनट की ताख़ीर भी हो जाए तो वो ढकी छुपी हवगी का इजहार करते थे। लेकिन टीना एवंस का मिजाज मुख्तलिफ था और अगर कभी कभार वेवन अपना शेड्यूल बदल भी देती तो वो मोतरज़ नहीं होती थी। वेवन की एक छोटी बेटी थी, बल्कि एक बेटी थी, एक दामाद और इसके 3 बच्चे थे। ये सब सैक्रामेंटो में रहते थे। 5 साल पहले इसकी 65वीं सालगिरह के बाद से वो सब इस पर जोर डाल रहे थे कि वो इनके यहाँ मुंतकिल हो जाए। वेवन इनसे बहुत प्यार करती थी और वो इसे पता था
کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہی رہے۔ اس کی دعوت محض دنیاوی دکھاوے یا گمراہی پر مبنی احساس جرم کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ سیکرامنٹو میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ وہاں کئی بار آ جا چکی تھی اور اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ یہ دنیا سب سے پھیکے شہروں میں سے ایک ہے، یعنی یہ جگہ جہاں پہ اسے منتقل ہونے کا کہا گیا ہے، یعنی سیکرامنٹو دنیا کی سب سے زیادہ پھیکے شہروں میں سے ایک ہے۔ ویون کو لاس ویگاس کا ایکشن، شور شرابہ، روشنی اور ہیجان پسند تھا۔ اس کے علاوہ سیکرامنٹو میں رہ کر وہ اپنا سلاٹ مشینوں پر کھیلنے کا شوق پورا نہیں کر سکتی تھی۔ آج کی تاخیر اسی شوق کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہاں پر لوگ اسے جانتے تھے اور اسے پسند کرتے تھے۔ سیکرامنٹو میں جا کر وہ بوڑھوں کے ہجوم کا ایک محض حصہ بن جاتی، اپنی بیٹی کے گھر میں رہتی، اس کے بچوں کی نگہداشت کرتی اور ملک اور موت کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔ ایسی زندگی کا تصور اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ویون کو اپنی خود مختاری دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ دعا کرتی تھی کہ پروردگار آخری دم تک اسے اتنا صحت مند اور توانا رکھے کہ وہ کام بھی کرتی رہے اور اپنا خیال خود رکھنے کے قابل بھی رہے۔ کچن کے فرش کے آخری کونے میں ٹاکی مارتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنی دوستوں اور سلاٹ مشینوں کے بغیر اس کی زندگی کس قدر بے کیف ہوگی۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز پڑی۔ یہ آواز گھر کے سامنے کے حصے میں واقع رہائشی کمرے سے آئی تھی۔ ویون اپنی جگہ ساکت ہو کر اور کان لگا کر سننے لگی۔ ریفریجریٹر کی موٹر کی آواز بند ہو گئی، صرف ایک کلوک کی مدھم سے ٹک ٹک باقی رہ گئی۔ سکوت کے ایک طویل وقفے کے بعد گھر کے ایک اور کمرے سے کھڑکھڑاہٹ کی مختصر سی آواز ابھری کہ ویون اس آواز سے چونک گئی۔ اس کے بعد پھر سناٹا چھا گیا۔ اس نے سنک کے پاس والی دراز کھولی اور ایک لمبا تیز دھار چاقو نکال لیا۔ پولیس کو بلانے کا خیال اس کے ذہن میں اس لیے نہ آیا کہ اگر وہ انہیں فون کر کے گھر سے باہر نکل جاتی تو ممکن تھا کہ آنے کے بعد پولیس کو گھر میں کوئی نہ ملتا اور وہ دل ہی دل میں اسے ایک احمق بڑھیا قرار دیتے ہوئے واپس لوٹ جاتے۔ ویون کو قطعاً گوارا نہ تھا کہ کوئی اسے احمق کہے۔ ویسے بھی اپنے خاوند کی موت کے بعد کے گزشتہ 21 سالوں کے دوران اس نے ہمیشہ اپنا خیال خود رکھا تھا اور بڑے اچھے طریقے سے رکھا تھا۔ وہ کچن سے باہر نکلی اور دروازے کے دائیں طرف لگا لائٹ سوئچ آن کیا۔ ڈائننگ روم خالی پڑا تھا۔ رہائشی کمرے میں پہنچ کر اس نے ایک لیمپ جلایا، وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹھک کا رخ کرنے والی تھی کہ اس کی نگاہ صوفے کے اوپر دیوار پر آویزاں فریم شدہ تصویروں پر پڑی۔ یہاں ہمیشہ 6 تصاویریں ہوا کرتی تھی، مگر اس وقت سے 4 نظر آ رہی تھی۔ لیکن ویون کی توجہ ان 2 غیر موجود تصویروں کی وجہ سے اس طرف مبذول نہیں ہوئی تھی۔ باقی رہ جانے والی 4 تصویریں اپنے اپنے حقوں سے لٹکی جھول رہی تھیں۔ آئی ریپیٹ، باقی رہ جانے والی 4 تصویریں اپنی اپنی حقوں سے لٹکی جھول رہی تھیں۔ ان کے نزدیک کوئی نہ تھا، مگر اس کے باوجود اچانک 2 تصویریں زور زور سے دیوار سے ٹکرائیں اور پھر اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گریں۔ جب وہ کچن میں تھی تو اس نے کھڑکھڑاہٹ کی یہی آواز سنی تھی۔ یہ کیسے؟ باقی رہ جانے والی 2 تصویریں یک لخت اپنی جگہ سے اڑ کر ایک صوفے کے پیچھے گری تو دوسری اس کے اوپر۔ ویون نے حیرت کے عالم میں پلکیں جھپکائے۔ اس کے سمجھ میں نہ آیا کہ ابھی ابھی اس کی نگاہوں کے سامنے کیا واقعہ گزر گیا ہے۔ کیا زلزلہ آ رہا ہے؟ لیکن زلزلہ آ رہا ہوتا تو اسے پتہ چل جاتا۔ کھڑکیاں دروازے بج اٹھتے، مگر گھر تو ہل ہی نہیں رہا۔ اگر ہلکا جھٹکا ہوتا تو یہ تصویریں نیچے نہ گرتی۔ آگے بڑھ کر اس نے وہ تصویر اٹھائی جو صوفے پر گری تھی۔ وہ اس تصویر سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس نے کئی بار اس کی جھاڑ پونچھ کی تھی۔ یہ ڈینی کی تصویر تھی۔ اس کے ساتھ آویزہ دیگر 5 تصاویر بھی ڈینی کی ہی تھیں۔ اس تصویر میں اس کی عمر 10-11 سال تھی۔ بوڑھے بالوں، بوڑھی آنکھوں، روشن مسکراہٹ والا ایک پیارا سا بچہ۔ ویون نے سوچا کہ کہیں کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ تو نہیں کیا گیا۔ چیزوں کے الٹ پلٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی۔ لاس ویگاس کے شمال میں 100 میل سے بھی کم فاصلے پر نیو ادا نیوکلیئر ٹیسٹ سینٹر تھا، جہاں سال میں کئی مرتبہ زیر زمین ایسے تجربات کیے جاتے تھے۔ جب بھی فوج کسی طاقتور جوہری ہتھیار کی آزمائش کرتی تو لاس ویگاس کی طویل کمر عمارتیں جھولنے لگتیں اور شہر کے ہر گھر کو تھوڑے بہت ارتعاش کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن نہیں، یہ باتیں تو ماضی کی تھی۔ سرد جنگ ختم ہو چکی تھی اور ایک طویل عرصے سے صحرا میں کوئی نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ
گھر پر کسی طرح کی لرزاہٹ طاری نہیں ہوئی تھی، صرف تصویریں اپنی جگہ سے ہلی تھیں۔ الجھے ہوئے ذہن اور شکن آلود ماتھے کے ساتھ ویون نے چاقو ایک طرف رکھ کر صوفے کے ایک سرے کو پکڑتے ہوئے دیوار سے پڑے ہٹا دیا اور نیچے گری ہوئی تصویریں اٹھا لیں۔ 5 تصویریں نیچے پڑی تھیں اور ایک صوفے پر تھی۔ ان میں سے 2 کے گرنے کی آواز کچن میں آئی تھی، جس کو سن کر وہ کچن سے باہر نکل آئی تھی اور اس کمرے میں آئی تھی، اور باقی اس کی آنکھوں کے سامنے نیچے گری تھی۔ اس نے تصویروں کو واپس ان کی جگہوں پر لٹکایا اور پھر صوفے کو دھکا لگا کر پہلی والی پوزیشن پر کر دیا۔ اچانک ایک تیکھی سی بھڑکی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا، آئی آئی! ویون ایک دھچکا سا کھا کر مڑی۔ اب بھی اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ شاید برگلر الارم بج اٹھا ہے، لیکن اس گھر میں برگلر الارم تو لگایا ہی نہیں گیا۔ آواز بتدریج بلند اور تیکھی ہوتی گئی، قریبی کھڑکیوں اور کافی ٹیبل کے اوپر پڑے گلاسوں میں ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ ویون کو یوں لگا جیسے یہ آواز اس کے دانتوں اور ہڈیوں میں گھس کر گونج رہی ہے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر کے ہر کونے سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے چاقو اٹھانے کی زحمت نہ کی، کیونکہ اسے پکا یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی گھس بیٹھے یعنی گھر میں آنے والے کسی چور یا کسی شخص کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ وجہ کوئی اور تھی، کوئی بہت ہی عجیب سی وجہ۔ وہ کمرے سے نکل کر اس راہداری میں آئی جہاں بیڈ رومز، باتھ رومز اور بیٹھک کے دروازے کھلتے تھے۔ اس نے روشنی جلائی۔ یہاں آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی، تنگ راہداری کی دیوار سے ٹکرا کر اس اعصاب شکن آواز کی بازگشت پیدا ہو رہی تھی۔ ویون نے دونوں طرف نگاہ ڈالی، پھر راہداری کے آخری سرے پر واقع کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ کمرہ کبھی ڈینی کا ہوا کرتا تھا۔ گھر کے باقی حصے کے مقابلے میں راہداری کا ماحول زیادہ سرد تھا۔ پہلے ویون کو ایسا لگا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے، لیکن دروازے کے قریب پہنچتے پہنچتے خنکی میں اضافہ ہوتا گیا۔ بند دروازے تک پہنچتے پہنچتے سردی کی شدت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور اس کے دانت بجنے لگے تھے۔ رفتہ رفتہ خوف اس کے تجسس پر غالب آ گیا۔ یہاں کوئی بہت عجیب بات ہو رہی تھی، ایک شیطانی سا دباؤ تھا جو بوجھل بناتا جا رہا تھا۔ آئی! دانشمندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مڑے اور گھر سے نکل جائے، لیکن اپنے جسم پر اس کا اختیار کمزور پڑ گیا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں چل رہی ہو۔ گھبراہٹ کے باوجود کوئی نامعلوم سی قوت اسے کھینچتے ہوئے ڈینی کے کمرے کی طرف لے جا رہی تھی۔ آئی! ویون نے دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اسے چھونے سے پہلے رک گئی۔ ایک لمحے کو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے بار بار پلکیں جھپکی، لیکن منظر تبدیل نہ ہوا۔ دروازے کے ہینڈل پر برف کی پتلی سی تہہ جمی ہوئی تھی۔ بالآخر اس نے ہینڈل کو پکڑ لیا۔ برف؟ اس کی جلد ہینڈل کے ساتھ چپک سی گئی۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر اپنی نم آلود انگلیوں کا جائزہ لیا۔ دھاتی ہینڈل پر نمی جمع ہوئی تھی اور پھر جم کر برف کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس جگہ، اس بند کمرے میں جسے گرم رکھنے کا پورا انتظام کیا گیا تھا، اور اس موسم میں جب گھر کے باہر کا درجہ حرارت نقطۂ انجمن سے 20 درجے اوپر تھا، اس تیکھی مسکراہٹ کی تھر تھراہٹ میں تیزی آنے لگی۔ اس تیکھی چیخ کی تھر تھراہٹ میں تیزی آنے لگی، لیکن اس کی بلند آہنگ میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ اب بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آواز اس کی ہڈیوں میں گھستی چلی جا رہی ہے۔ رک جاؤ، ایون نے خود کو حکم دیا، یہاں سے نکلو، جتنی جلدی ہو سکے نکلو۔ لیکن اس نے اپنے ہی حکم کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے اپنا بلاؤز پتلون سے باہر نکالا اور ٹیل کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ ہینڈل گھوم گیا، لیکن دروازہ بند رہا۔ شدید سردی کی وجہ سے لکڑی سکڑ کر اینٹ گئی تھی۔ اس نے دروازے کے ساتھ کندھا جما کر زور لگایا، پہلے ہولے سے، پھر زور سے۔ بالآخر دروازہ کھل ہی گیا۔ ایلیٹ اسٹرائیکر نے اپنی زندگی میں میجک سے زیادہ پرلطف ویگاس شو نہیں دیکھا تھا۔ پروگرام کا آغاز اولڈ بلیک میجک نامی گانے سے ہوا۔ شاندار کاسٹیومز میں ملبوس گلوکاروں اور رقاصاؤں نے آئینوں سے بنے زینوں اور پینلوں کے ایک سیٹ پر دم بخود کر دینے والی پرفارمنس پیش کی۔
تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب اسٹیج کی لائٹس مدھم پڑتی تو کرسٹل کے گھومتے ہوئے فانوسوں سے پڑنے والی شعاعیں رنگ و روشنی کے ایسے امتزاج بناتی کہ لگتا اسٹیج پر انسانوں کے ساتھ ساتھ پریاں بھی ناچ رہی ہیں۔ کوریوگرافی نہایت پیچیدہ تھی اور پیش روی کرنے والے گلوکاروں کی آوازیں جاندار اور شفاف تھیں۔ افتتاحی نمبر کے بعد گرے ہوئے پردوں کے سامنے ایک زبردست میجک شو کیا گیا۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت بعد پردے دوبارہ اوپر اٹھا دیے گئے، آئینے غائب ہو چکے تھے اور پورے اسٹیج کو ایک برفانی میدان کی شکل دے دی گئی تھی۔ پروڈکشن کا دوسرا نمبر سردی کے پس منظر میں اسکیٹنگ کرتے ہوئے انجام دیا گیا۔ ماحول اتنا حقیقی تھا کہ ایلٹ کو اپنے جسم میں کپکپاہٹ دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔